अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम करेंगे लेसन नंबर 42 सूरतुल कहफ, आयत नंबर 54 से लेके 56 तक इंशाल्लाह हम कवर करेंगे आज। अरबी टेक्स्ट देखिए, आयत नंबर 54 है। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़िल क़ुरआनि लिन्नासि मिन कुल्लि मसल व कानल इंसानु अक्सर शैइन जदला। तर्जुमा इसका, हमने इस क़ुरआन में लोगों को तरह तरह से समझाया मगर इंसान बड़ा ही झगड़ालू वाक़या हुआ है। पिछली आयत ख़त्म हुई थी किस पे? जहन्नमी जहन्नम से बचने का कोई रास्ता नहीं पाएंगे, कोई वापसी की जगह, पलटने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम चाहें कि हम उस नौबत तक ना पहुँचें, उस सिचुएशन में ना ख़ुद को हम अपने आप को ना पाएँ क़यामत के दिन, तो क्या करना है? आज की आयत में इसका हल बताया गया और अल्लाह का एतराज़ भी कि लोग ऐसा नहीं करते। वलक़द सर्रफ़ना, और यकीनन हम फेर फेर कर लाए, फ़ी हाज़ल क़ुरआनी, इस क़ुरआन में। ये किसके लिए है? लिन्नासी, लोगों के लिए, इंसानों के लिए। क्या है? मिन कुल्ली मसल, हर तरह की मिसालें। क्यों अल्लाह ताला इस तरह से फेर फेर कर लाता है मिसालों को? ताकि लोग किसी न किसी तरह समझ जाएं बात को, हिदायत पा लें, सही राह रास्त पा जाएं और बच जाएं अजाब से। यही है हल जिससे इंसान बच सकता है अल्लाह की पकड़ से। तो क्या करना चाहिए हमें? गौर करें, अल्लाह की मिसालों पर नसीहत पकड़ें और हिदायत पा लें। यही है निजात का रास्ता। क़ुरआन में अल्लाह ताला ने अपनी बात को पेश करने के लिए हर मुमकिन तरीक़ा अपनाया, खोल खोल कर बयान फरमाया। कहीं वाक़यात और क़िस्सों से समझाया, कहीं दलाइल दिए, तो कहीं नसीहतें की, ताकीद की, फिर डरावे से, खुशखबरियों से। इतना सारा समझाने का रीज़न क्या है? क्यों? एक आयत में बात अगर ना समझ में आई हो तो फिर दूसरी मिसाल से समझ जाएं लोग। और आपने कुरान पढ़ते हुए ये गौर किया होगा कि कई मौजू जो है, कई टॉपिक्स कुरान के अंदर बार बार रिपीट भी होते हैं। तो अल्लाह ताला ने रिपीटेशन के साथ भी सुनाया चीज़ों को। आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का ही क़िस्सा ले लीजिए, ये कम से कम 7 दफ़ा सुनाया अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ सूरों में, ताकि याद दहानी भी हो जाए और लोग समझ भी जाएं पूरी तरह से। तो इससे क्या पता चला, क्या समझ में आया कि अल्लाह ने हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन इंसान, लिन्नासी, हर इंसान इसमें शामिल है, सारी इंसानियत के लिए आया है। तो ये लोग क्या करते हैं? मानने के बजाय क्या करते हैं ये लोग? वकानल इंसानु अक्सर शैइन जदला, और है इंसान हर चीज़ से ज़्यादा झगड़ने वाला। झगड़ते हैं लोग मान लेने के बजाय। अक्सर शैइन, हर चीज़ से बढ़कर, हर चीज़ से ज़्यादा। यहाँ पर इंसान की फ़ितरत, इंसान की नफ्सियात बयान की गई। इंसान के नेचर में है आर्ग्यूमेंट करना, और ये अल्लाह ने रखा ताकि गौर व फ़िक्र करे और सही और गलत में फ़र्क कर सके, आर्ग्यूमेंट से सही नतीजे तक पहुँच सके। सिंपल हुक्म या रिक्वेस्ट कोई भी आ जाए तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? पहला सवाल हम क्या करते हैं? क्यों? चलें दिन की बात सही, रोज़ाना पेश आने वाली बात ही सही। कभी अगर आपके शौहर आपसे आपका फ़ोन मांग लें, ज़रा अपना फ़ोन देना, तो आप कैसे रिएक्ट करती हैं? कहीं को तुम्हारे फ़ोन को क्या हुआ, तुम्हारा फ़ोन यूज़ करो ना। नहीं हुआ ऐसा? कभी कहते हैं ज़रा एसी चला दो, पंखा ऑन कर दो, फ़ैन ऑन करो, तो हमारा रिएक्शन क्या आता है? क्यों? गर्मी हो रही है क्या? अब ज़ाहिर है गर्मी हो रही है या हो रही होगी, तभी तो फ़ैन चलाने के लिए कह रहे हैं ना।
ٹھنڈی میں فین آن کرنے کو کیوں کہیں گے؟ کپڑے دھونے ڈال رہے ہیں واشنگ مشین میں آج؟ ہاں کیوں؟ تو یہ معاملہ ہوتا ہے جب بھی کوئی سمپل سا ریکویسٹ بھی ہو یا کبھی حکم بھی ہو. جدلا بمانا کویسچن کرنا یا بحث کرنا، جھگڑا یا آرگیو بھی کرنا، یا پھر اختلاف کرنا، اعتراض کرنا. یہ سارے معنی جو ہیں وہ بنتے ہیں جدلا کے. بچوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. بچوں سے بیٹھ کر کچھ مانگ کر دیکھیں. سب کی میں نہیں بات کر رہی، اکثریت کی. مثلاً اگر پانی مانگو تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ گرم چاہیے کہ ٹھنڈا؟ اسٹیل کے گلاس میں لا دوں کیا؟ بھر کے چاہیے یا آدھا چاہیے؟ اور کچھ لیزی قسم کے جو بچے ہوتے ہیں تو وہ صاف پوچھ لیتے ہیں، صاف کہہ دیتے ہیں کہ خود کیوں نہیں لے لیتی؟ میں بھی تو کچھ کر رہی ہوں نا، میں بھی تو بزی ہوں. تو یہاں پر ایک بات جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ بحث اور الٹا سوال کرنے کا مطلب تو یہی بنتا ہے کہ وہ کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں کام، ماننا نہیں چاہتے آپ کی بات کو. لوگ جدلا کیوں کرتے ہیں، جھگڑتے کیوں ہیں؟ تاکہ اس حکم پر عمل نہ کرنا پڑے، یا پھر خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، یا اپنے کام کو، اپنے عمل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، یا دوسرے کو نیچا دکھانے یا غلط ثابت کرنے کے لیے. یہی چیزیں ہیں نا جس کے لیے جھگڑے کرتے ہیں لوگ. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. انسان ہی ہے جو ہر چیز سے زیادہ ہر بات میں جھگڑتا ہے، الا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ تم نے روزانہ طلوع اور غروب ہونا ہے، دن بھر جلتے رہنا ہے. تو کیا کبھی سورج نے بحث کیا، اعتراض کیا کہ آج میں نے نہیں کرنا، بس آج نہیں، بہت تھک گیا ہوں؟ وہ تو اول روز سے لے کر تا قیامت اپنا کام کرتے چلا جانا ہے مسلسل. ہم کو بھی اللہ نے 5 وقت کی نمازوں کا حکم دیا، کیا ہم کرتے ہیں اس کو اتنی پابندی سے ٹھیک اپنے وقت پہ؟ دین کی، قرآن کی کئی ایسی باتوں پر انسان اعتراض کرتے ہیں، حجت بازی کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جیسے فرشتوں کے بارے میں، جنات کے، عرش کے، جنت اور جہنم کے بارے میں، یا خود اللہ کے. یعنی آخرت اور غیب کی چیزوں پر لاجک اور ریزننگ یا سائنٹیفک فیکٹس جو ہے وہ پیش کرنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، مانگتے ہیں کہ پروف کرو اپنا پوائنٹ آف ویو، جس سے ہمارا دل و دماغ جو ہے وہ مطمئن ہو جائے. اور اگر کوئی ایسی دلیل پیش نہ کر سکیں، کیونکہ غیب کی چیزیں دیکھیں تو وہ تو بعد میں پیش آئیں گی نا، آخرت میں سامنے آئیں گی یہ ساری چیزیں، ان کا سامنا تب ہوگا. تو لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ لوگ، پتہ نہیں تم دیندار لوگ کیا کیا آواز و نصیحت اور ان ریئلسٹک باتیں کرتے رہتے ہو. ہمارا دل نہیں مانتا، ہماری عقل میں یہ سب نہیں سما رہا، ہمارے پلے نہیں پڑتی آپ کی یہ بات. یہاں یہی واضح کرتا ہے اس آیت میں اللہ کہ ہر طرح سے سمجھانے کے باوجود حجت بازی کرتا ہے انسان. اللہ کی بات، اللہ کا حکم جو ہے وہ مان کے نہیں دیتا. اور لوگ جھگڑا کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ نہ ماننا پڑے، ٹالنے کے لیے اللہ کے حکم کو. اور نہ ماننے کی ایک اور وجہ کیا ہے؟ اگلی آیت میں دیکھیں، آیت نمبر 55 میں، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. اس کا ترجمہ، ان کے سامنے جب ہدایت آئی یعنی قرآن و سنت تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتا دیکھ لیں. اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے لوگ؟ جھگڑتے کیوں ہیں؟ نافرمانیوں پر، گمراہی پر کیوں اڑے رہتے ہیں؟ ضد کی وجہ سے، ضد اور ہٹ درمی اور تکبر، یقین نہیں آخرت کا، یا پھر اتنے نڈر ہو چکے ہیں کہ عذاب پا کر ہی سمجھیں گے باز آئیں گے. دوسری بات جو اس آیت میں کہی گئی وہ استغفار کے بارے میں ہے کہ وہ استغفار کرنا بھی نہیں چاہتے. اور وہ کیوں؟ پھر وہی بات نا، خود کو غلط سمجھنے والا، ماننے والا، اپنی غلطی کو غلط ماننے والا
وہی تو بخشش طلب کرے گا۔ جس نے یہ سمجھ رکھا ہو کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، پتہ نہیں یہ لوگ کیا نئی نئی باتیں کہتے رہتے ہیں، تو اس نے معافی نہیں مانگنی۔ اپنے رب سے اپنے گناہوں کے لیے توبہ استغفار وہ نہیں کرتے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن کی ہدایات پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سنت الاولین کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ سنت بمعنی عادت ہے یا طریقہ ہے۔ پہلے قوموں کی یہی عادت رہی۔ کون سی قوم ہے یہ؟ قوم عاد، سمود، مدین، قوم لوط، شعیب علیہ السلام کی قوم یا قوم نوح، ان سب قوموں نے اپنے اپنے پیغمبروں سے جھگڑتے تھے۔ جب بھی ان کے نبی یا ان کے رسول ان کو نصیحت کرتے، اپنے غلط عقائد کو نہیں چھوڑتے تھے وہ لوگ، اور استغفار بھی نہیں کرتے تھے۔ تو پھر جب اللہ کا عذاب آتے ہوئے دیکھتے سامنے سے، تب ایمان لانا چاہتے تھے، لیکن اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ پھر وہ جبراً یا مجبوری سے ایمان لانا ہوتا ہے نا، بچنے کے لیے عذاب سے، عذاب کو دیکھ لینے کے بعد، تو اس وقت کا ایمان، اس وقت پہ ماننے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ ایک ہی آیت میں ہدایت کے ساتھ استغفار کا بیان کیوں ہے؟ یہ دونوں چیزیں ایک ہی آیت میں کیوں آئی ہیں؟ کیونکہ سچے مومن جو ہے وہ جب بات پتہ چل جاتی ہے ان کو کہ وہ پہلے غلط تھے، اور جب ہدایت مل جائے نصیحتوں سے، تو وہ اپنی پچھلی زندگی سے توبہ استغفار کرتے ہیں، نادم ہو کر اپنے گناہوں کے بارے میں سوچ کر پچھتاتے ہیں۔ لیکن جو گمراہی پر ہی راضی رہنا چاہیں تو مان کر نہیں دیتے وہ لوگ۔ ہدایت سے روشنی اور نور ملتا ہے، جس سے گناہ نظر آنے لگتے ہیں، پھر استغفار کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ یہ ہے کنیکشن دونوں میں۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 56 ہے، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اس کا ترجمہ، ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں، یعنی آگاہ کر دیں، خبردار کر دیں۔ کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں، حق کو نیچا دکھا دیں۔ انہوں نے میری آیتوں کو اور میرے ڈراووں کو جو انہیں کی گئی اس کا مذاق بنا لیتے ہیں۔ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بتایا گیا۔ وہ اس لیے نہیں آئے تاکہ لوگوں کو معجزات دکھائیں، کراماتی چیزوں سے ان کے دل بہلائیں اور چونکا دیں، ان کو مرعوب کریں۔ ان کو اس لیے بھی نہیں بھیجا کہ ان سے کہ وہ وعدے کر کے جائیں لوگوں سے کہ ان کی سفارش کریں گے، انہیں آخرت میں بچا لیں گے، بلکہ کیا بتایا، وہ مبشر بنا کر بھیجے گئے، خوشخبریاں دینے والے، خوشخبریاں دینے کے لیے آئے۔ کس چیز کی اور کن کو؟ مومنوں کو جنت کی بشارت دینے کے لیے، نعمتوں بھری جنت کی خوشخبری ماننے والوں کے لیے۔ اور دوسرا کام، منذرین بنا کر بھیجے گئے، یعنی ڈرانے والے، خبردار کرنے والے، وارننگ دینے کے لیے۔ کس بات کی وارننگ؟ قیامت کے دن کی خبر کی، موت کی حقیقت کی، پھر اسی طرح حساب کتاب اور دوزخ کی، پل صراط کے بارے میں، بیسیکلی نافرمانی کرنے والے کے انجام کی وارننگ دینے کے لیے آئے تھے۔ یہ دو چیزیں جو ہے نا وہ بہت اہم ہوتی ہیں تربیت میں۔ بچوں کو بھی آپ دیکھیں، یا تو شوق دلانے پہ مان جاتے ہیں یا پھر ڈرانے کے بعد، تو دونوں میں بیلنس رکھنے سے ہی بات بنتی ہے۔ کچھ لوگوں کو خوشخبریاں جو ہیں وہ اپیل کرتی ہیں، کچھ لوگوں کو ڈراوے جو ہیں تو اس سے مان جاتے ہیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر جھگڑتے ہیں۔ کیوں جھگڑتے ہیں؟ اور اسلام کا فالس پروپیگنڈا کیوں کرتے ہیں یہ لوگ؟ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ حق کو دبا دیں، ختم کر دیں، پھسلا دیں، اپنے باطل دلائل سے، باطل یعنی فالس لاجک سے، اور شور بچا کر۔ یہ سارا کچھ کفار کے ہر دور کی عادت رہی ہے۔ آج بھی اسلام پہ حملے کس طرح سے ہو رہے ہیں، کبھی ریسٹرکشنز لگا کر، کبھی الزام تراشی سے، تو کبھی نام رکھ کر، جیسے ٹیررسٹ اور ایکسٹریمسٹ، بیکورڈ کمیونٹی کے لوگ،
لیکن جب بھی کفار نے دین اسلام کو نیچا دکھانے کی کوششیں کی، ہر بار لوگ اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کیے اور اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ لوگ اسلام کے قرآن کے خلاف کتابیں لکھنے لگے اور لکھتے لکھتے خود اسلام قبول کر چکے ہیں۔ آپ سن کر دیکھیں ریورس کے قصے کہ وہ مسلمان کیسے بن گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی لوگ کئی سازشیں اور تماشے اور مذاق کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور آج بھی، اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن، مجنون، شاعر کہا کرتے تھے، اور آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیج کو خراب کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، لیکن بالآخر اس کے نتیجے میں دین کا ہی فائدہ ہوا ہے۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی مذاق بنا لیا ہے۔ آیات سے مراد قرآنی آیات بھی ہیں اور اللہ کی نشانیاں بھی، معجزات، دلائل اور احکام بھی ہیں۔ آیتوں کا مذاق کیسے کرتے ہیں نہ ماننے والے لوگ؟ کیا کہتے ہیں؟ اس میں تو صرف قصے ہیں، کہانیاں ہیں پہلوں کی قوموں کی، ہسٹری ہے یہ۔ وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور جس چیز سے وہ ڈرائے گئے، یعنی جہنم کے بارے میں، خاص طور پر جہنم کے عذاب کے بارے میں، ہزوا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ جہنم سے ڈر کر اس سے بچنے کی کوشش کرنے کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور یہ کیوں کرتے ہیں اس طرح؟ کیونکہ اس کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ غیر اہم ہو جائے، غیر اہم سمجھ جائیں لوگ اس کو، حقیر سمجھتے ہیں ہوئے، اور تاکہ نہ مانیں، انکار کر دیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھیر پھیر کر ہر ممکن اور مؤثر طریقے سے لوگوں کو بہترین انداز سے سمجھا دیا، رسولوں کو بھیجا، کتابیں بھی نازل کی، اور رسولوں اور نبیوں کو رول ماڈل بنا کر بھیجا جو پریکٹیکلی دکھا دیں لوگوں کو کہ زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو اس کے خسارے کا، نقصان کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ اللہ اس کو عذاب دے کر اس پر ظلم نہیں کر رہا، وہ خود اپنی اکڑ اور تکبر اور یقین نہ ہونے کی وجہ سے نہیں مان رہا، اور عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ پھر وہ عذاب کو اپنے سامنے پا کر وہاں جا کر اس کو یقین بھی آئے گا، مانے گا بھی، اور سب تب ہوگا اس کا۔ یقین کا نہ ہونا یا یقین کی کمی کی وجہ سے لوگ ایمان نہیں لاتے، مانتے نہیں ہیں۔ یقین کے 3 درجے ہیں۔ پہلا ہے علم الیقین، اللہ نے قرآن میں جس کا علم دے دیا اور اس کو جان کر، معلوم کر کے حاصل ہو جاتا ہے یہ علم الیقین۔ پھر ہے عین الیقین، جس کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے، اور تیسرا درجہ ہے حق الیقین، جب وہ واقع ہو جائے چیز، یعنی محسوس کر کے، مشاہدہ کر کے جو عین یقین، اس کے بارے میں حق الیقین ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی ڈش کے بارے میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کوئی ریسیپی، تو یہ آپ کے علم میں آ گئی، بات معلوم ہو گئی ریسیپی۔ پھر آپ اس ڈش کو بنتے ہوئے ویڈیو دیکھتے ہیں تو مزید اس ڈش کے اچھے ہونے پر یقین آ جاتا ہے۔ آخر میں آپ اس کو ٹرائی کرتے ہیں، اس ڈش کو خود بنا کر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، تو آپ کو پکا سچا یقین ہو جاتا ہے، آپ کو کوئی شک باقی نہیں رہتا اس کا اچھا ہونے میں۔ تو یہاں پہ 3 درجے ہوئے نا، تو اس ڈش کے اچھے ہونے کے لیے، ماننے کے لیے۔ پھر اسی طرح دیکھیں، لوگ جو ہے فارن کنٹریز کے بارے میں جانتے ہیں، سنتے ہیں، مثلاً US اور یورپین کنٹریز، گلف کنٹریز کے بارے میں، اور پھر وہ کسی فوٹو یا پکچر میں یا موویز میں وہ دیکھتے ہیں، تو یہ عین الیقین ہو جاتا ہے کہ واقعی بہت خوبصورت ملک ہے یہ۔ پھر اگر وزٹ کرنے کا موقع مل جائے، وہاں جانے کے بعد، رہنے کے بعد، تو ان کے پاس جو جانکاری تھی، جو انہوں نے سن رکھا تھا اور دیکھ رکھا تھا، تو وہ چیزیں جو ہیں، وہ معلومات ان کی یقین میں بدل جاتی ہیں۔ اب آئیں دین کی مثال کی طرف۔ ہم سب نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ ہر انسان کو موت آنی ہے، کلُّ نفس ذائقۃ الموت۔ تو اپنی آنکھوں سے دیکھنا میتوں کو، یہ علم الیقین اور عین الیقین ہے۔ لیکن حق الیقین کب ہوگا؟ جب انسان خود اس کو مشاہدہ کرے گا، پھر پکا اور سچا یقین آ جائے گا۔ یہی مثال جنت اور دوزخ کے لیے بھی ہے۔ ہاں، سنا ہے جنت دوزخ ہے،
ہمارے گھر کے بڑوں نے بہت اس کی قصے سنائے ہیں، اور کچھ کی جرت تو یہ ہوتی ہے کہ اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں، لیکن جب آنکھوں سے دیکھیں گے تو جنت میں جانے کی تمنا کریں گے، اور دوزخ سے بھاگنا چاہیں گے، فرار ہونے کا راستہ جو ہے وہ تلاش کریں گے، اور جب اس میں داخل ہوں گے تو جنتی بہاروں میں خوش و خرم ہوں گے، خوشی محسوس کریں گے، اور دوسری جانب دوزخی آگ کے عذاب کا مشاہدہ کریں گے، پھر آئے گا پکا یقین۔ یہی ہے حق الیقین۔ وہاں جا کر سمجھیں گے، مانیں گے کہ یہی وہ چیز تھی جس کا ہم نے انکار کیا تھا، ماننا نہیں چاہتے تھے، جس کا یقین نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان دے، سچا یقین دے، اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جو بھی لوگ پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور کرے، جو غم زدہ ہیں ان کے دلوں کو سکون عطا کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے اور صحت یاب کرے، اور ہر ایک کو خیر و عافیت عطا فرمائے، اللہم آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت ان آیتوں کی سن لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا